अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली मेरी और साहिल भाई की एक पॉडकास्ट हुई 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा उसका उस डिफरेंस पे है और उस इत्तेहाद पे है जो हमारा आम तौर पे चलता है कि किस तरह से अकामत दीन के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा हिस्सा जो है वो साहिल भाई बात करना चाहते थे इंजीनियर साहब वाले मौजू पे। तो ये हमने 2 टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस किए, और उसके बाद फिर एक ऐसा तांता बन गया ईमेल्स का, मैसेजेस का। मेरा नंबर भी पता नहीं कैसे कैसे भाइयों ने लेके मुझे मैसेजेस भेजे, जिनके पास नहीं पहुंच सका उन्होंने दूसरे दोस्तों के ज़रिए वो मैसेज भेज के कि ये आगे आप कैसे तक पहुंचा दें। थैंक यू। मैं एक तरफ ये देख के खुशी होती है कि जो हमारे संजीदा टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं लोग उनको इतना सीरियस लेते हैं। दूसरी तरफ मेरी एक मजबूरी भी है कि मैं अब सारे मैसेजेस का जवाब तो मैं फ़र्दन नहीं दे सकता। सो आई लाइक टू एनालाइज दी ओवरऑल सिचुएशन, और उसमें होपफुली आपके भी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इसी को इस कम को ही ज़्यादा जानिएगा कि मैं इससे ज़्यादा फिज़िकली इम्पॉसिबल है मेरे लिए कि मैं वो सारे मैसेजेस का मैं जवाब दूँ या ईमेल्स का जवाब दूँ। देखिए, साहिर अदीम साहब के साथ कुछ मेरा इख्तलाफ राय है, लेकिन आई थिंक इट्स फार बेटर कि हम सेलिब्रेट करें उन चीज़ों को जो हमें कॉमन है, और जो मंजिल है हमारी वो कॉमन है। उसमें जो अप्रोच है उसका डिफरेंस है। सो लेट अस स्टार्ट विद कि जिन चीज़ों पे हमारा इत्तेफाक है, हम दोनों का इस चीज़ पे इत्तेफाक है कि दीन सिर्फ तज़किया नफ्स या नमाज रोज़े पे ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि ये एक होलिस्टिक सिस्टम है। ये पब्लिक पॉलिसी में, ये रियासती लेवल पे बहसीत सिस्टम नज़र आना चाहिए। यानी कि हमारी अदालतों में इस्लाम नज़र आना चाहिए, हमारी सियासत में, हमारी इकॉनमी में, और बाकी जितने रियासत के जुमला मामलात होते हैं वो सारे के सारे गवर्न होने चाहिए शरीयत के प्रिंसिपल से। इस पे हमारा कतई तौर पे इत्तफाक है। दूसरा हमारा इत्तफाक इस चीज़ पे है कि मदारिस जो काम जिस लेवल पे कर सकते थे शायद उन्होंने नहीं किया। उसकी अपनी वजूहात हैं, मैं उन वजूहात को समझना चाहता हूँ और समझने की कोशिश की, और मैंने समझा। दिस इज़ वेयर वी बोथ एग्री कि मदारिस इससे बहुत बेहतर कर सकते हैं। द डिफरेंस जो इस स्टेज के बाद हमारा आता है वो ये है कि अब मदारिस ये काम कैसे करें। और ये बात भी ज़हन में रखें कि मदारिस से ही हम दोनों को उम्मीद है, क्योंकि आप साहिल भाई से कभी ये नहीं तवक्को करेंगे या देखेंगे कि उन्होंने कभी डॉक्टर्स को कहा हो, या इंजीनियर्स को, या पायलट्स को, या डाकिये जो पाकिस्तान में हैं, कोरियर ड्राइवर, उनको कभी नहीं कहते, क्योंकि उनसे तवक्को नहीं है। तवक्को उनको भी मदारिस से, इसीलिए उनकी वो तनकीद का ज़्यादा निशाना बनते हैं। तो हमारा जो डिफरेंस है वो इस चीज़ पे है कि साहिल भाई का जो एक्सप्रेशन है वो उस गुस्से की बेस पे है जो उनको इस चीज़ पे है कि ये दीनी इदारे उस तरह से लोगों को अकामत दीन का फ़लसफ़ा उनके जहन में नहीं डाल रहे हैं जितना यानी कि हमारी मसाजिद में आप अगर जाएँ, जुमे के खुतबों में हम नमाज की अहमियत के पे हम बात सुनते हैं, करते हैं, रोज़े की और अमानत और इन सारी चीज़ों पर जिसका ताल्लुक़ तज़किया नफ्स के साथ है। एब्सोल्युटली। बट एट द सेम टाइम हमारे जुमे के खुतबे में हमें नहीं तकारीर ऐसी मिलती कि इस मुल्क की अदालत में इस्लाम नज़र आना चाहिए, पॉलिटिकल इस्लाम क्या है, इस्लामिक इकॉनमी क्या है। हमारे उलमा हमें टेलीविज़न पे आम तौर पे पाकिस्तान में से महंगाई इस्लामी उसूलों के मुताबिक कैसे ख़त्म की जा सकती है उस पे बात करते नज़र नहीं आते। बैंकिंग सिस्टम में फ्रैक्चरल रिज़र्व बैंकिंग, फुल रिज़र्व बैंकिंग, ये वो मज़ामीन है जिन पे शरीयत ने तबसरा किया है, सॉल्यूशंस बताए हैं। तो आम तौर पे कन्वर्सेशंस ये नहीं होती, एंड आई लार्जली एग्री विद इट। उसकी वजूहात हैं जिस पे मैं आगे जाऊंगा, लेकिन ये जो रिजेंटमेंट और ये गुस्सा जो साहिल अदीम को नज़र आता है जब वो देखते हैं, तो उनका एक्सप्रेशन भी उसी से इन्फ्लुएंस्ड होता है। और उसमें नो डाउट कि बहुत सी गैर पार्लिमानी बातें भी उनसे कुछ मंसूब हो जाती हैं, कुछ वो कह देते हैं। तो उनका बेसिकली शिकवा ये है कि ये लोग क्यों नहीं काम कर रहे ना। मेरी अप्रोच मच डिफरेंट है। मेरी अप्रोच ये है कि मैं हिस्टोरिकल एक सदियों का पैटर्न देखता हूँ कि इस्लाम को सबसे ज़्यादा सर्व करने वाले लोग जो हैं, जिन्हें हम उलमा का तबका कहते हैं, तारीख़ी तौर पे वही रहे हैं। मदारिस भी पाकिस्तान में जो मौजूद हैं, इंडिया में मौजूद हैं, ये उलमा ने बनाए थे इसीलिए कि रवायत की हिफाजत करनी है। मैं 1857 के अराउंड के मैं बहुत से वाक़यात हैं, मैं वो कोट करता रहता हूँ। डॉक्टर इसरार साहब की भी एक इस पर सीरीज़ है कि उलमा के साथ कैसा कैसा जुल्म किया गया, लेकिन इन लोगों ने दीन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो आज हमारे पास दीन की जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जिन रवायात का हम जिक्र करते हैं, वो बहरहाल उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे के प्रिजर्व की। तो हम डिसोन तो नहीं करेंगे कि नहीं यार आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, अब हम सारा कुछ करते हैं। हम ये कहते हैं कि 1800, जो मेरा व्यू है कि 1857 के बाद जो एक डिफेंसिव मोड में हमारे उलमा और मदारिस गए, जो कि उस वक्त की ज़रूरत थी,
1947 کے بعد پاکستان کے علماء کو اسے نکلنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اب ملک بنا جو اسلام کے نام پہ ہے تو یہ چلنا بھی اسلام کے طریقے پہ چاہیے. اٹس نو برینر، پیور کامن سینس کی بات ہے. تو میری جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم علماء کو انیبل کریں کہ اب جو ماڈرن طریقہ کار ہے وہ اس پہ آئیں. میں جا کے ان سے بات کروں کہ آپ کا یہ کام ہے، آپ یہ درس نظامی میں پڑھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اقامت دین ایک فرض ہے، یہ مذاق نہیں ہے، لیکن جو ایک اوور آل جو دھائیوں کی بیوروکریسی بنی ہوئی ہے اس کو اب ختم کرنے کا ٹائم ہے. وی نیڈ ٹو ہیو اے ڈفرنٹ اپروچ. اب ہم نے اکانومی پہ بات کرنی ہے، اب ہم نے پولیٹکس پہ بات کرنی ہے، ایجوکیشن سسٹم پہ بات کرنی ہے، ہیلتھ سسٹم پہ کرنی ہے. اور میں کیا سرو کر سکتا ہوں اس سلسلے میں یہ کر سکتا ہوں کہ جہاں پہ ہمارے علماء دینی معاملات میں نہیں، عصری معاملات میں، جہاں جیسے ماڈرن سائیکالوجی ہے یا نئی تدریس کے طریقے ہیں جس میں سائیکالوجی وغیرہ بہت یوز ہوتی ہے، ان کو ہم اڈاپٹ کریں. میں نے اس سلسلے میں ایک ٹریننگ پروگرام شروع کیا ماڈرن خطبہ کے حوالے سے، کہ ماڈرن سائیکالوجی کو آپ جو کنورسیشنل سائیکالوجی ہوتی ہے آپ خطبہ میں کیسے یوز کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے علماء جو ہیں وہ اپ گریڈ ہوں، لیس ہوں یہ جو ماڈرن اوزار ہیں کمیونیکیشن کے. ایٹ دا سیم ٹائم علماء کے لیے ایک ٹریننگ پروگرام منعقد کرایا جو ماڈرن ٹیچنگ اور ٹریننگ ہے، جس میں ایڈوانس لیول کی سائیکالوجی یوز ہوتی ہے. وہ CPD ایکریڈیٹڈ ٹریننگ کورس جو BBC، اتحاد ایئر ویز اور دنیا کے بڑے بڑے ادارے وہ اپنے اسٹاف کو جو ٹریننگ دیتے ہیں وہ پاکستان کے علماء کو الحمدللہ میں دے چکا ہوں. اس کے علاوہ اور کئی پروگرام ابھی ہمارا یونیورسٹیز 2-3 سے بات چل رہی ہے کہ علماء کو یہ جو ماڈرن یہ جو فتنے آئے ہوئے ہیں ایتھیزم اور فیمنزم اور سیکولرزم اور اس طرح کی، کہ ان کی ماڈرن ٹرمز میں ان کی ریبٹل کیسے کی جائے، وہ یونیورسٹیز سے اس کو ایکریڈیٹڈ کرا کے علماء کو اس کو بھی ٹریننگ دینی. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں وہ الفاظ استعمال کروں سیکولر ہو اور بغیرت اور یہ مطلب اس طرح کی چیزیں، آئی تھنک وی نیڈ ٹو فکس دا پرابلم، اور میں اس کو غصے سے فکس نہیں کر سکتا. آئی نیڈ ٹو برنگ اباؤٹ اے سولوشن. تو میرا یہ سولوشن ہے کہ میں جاؤں. انہوں نے ہمارے دین کو بچانے کے لیے بہت کچھ کیا. ناؤ وی او اٹ ٹو دیم کہ اگر وہ کسی بھی وجہ سے زمانے سے پیچھے رہ گئے ہیں، جو عصری علوم ہے، دینی علوم کی بات نہیں کر رہا، تو میں کیسے اسسٹ کر سکتا ہوں. اور میں اس لیے بھی کہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی شریعت آئے گی، نہ کیسر کو اس کی ٹیکنیکلٹیز کا پتہ ہے، نہ ساحل کو اس کی ٹیکنیکلٹیز کا پتہ ہے، نہ کسی اور کو. یہ کام بہرحال عالم دین سے ڈیٹا ہمیں ملے گا. وہیں سے میں چاہتا ہوں کہ نئے سیاستدان پروڈیوس ہوں، وہیں سے نئے سائنسدان پروڈیوس ہوں. یہی ریوائولسٹ کا جو ایم ہے کہ 5 لاکھ ایسے سائنٹسٹس، ایسے پولی میتھس اور ایسے سائیکالوجسٹ جو پریکٹیکلی مولوی ہوں، یعنی کہ دین پہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو، دین کی ساری ان کو چیزیں پتہ ہوں، دین کے فلسفی کی ان کو سمجھ ہو، اور وہ اپنے اپنے کاموں میں ماہر ہوں. جو عہد ہم نے غزالی کے دور میں دیکھا، جو عہد ہم نے اپنے کلاسیکل جس کو ہمارا جو گولڈن ایرا کہا جاتا ہے، تو اس کی ریوائول میں کیسے میں سوچ سکتا ہوں کہ میں کہوں کہ مدارس کو میں گالیاں دینے کے بعد میں سارا اچیو کر لوں گا. سو آئی ووڈنٹ. میری اس اپروچ میں یہ ڈفرینس ہے. آئی ایم ویری کنونسڈ کہ جب ساحل بھائی کا غصہ اترے گا وہ بھی اسی لائن پہ آئیں گے. ہی ول ہیو ٹو ڈراپ دی کنفرنٹیشن پالیسی اینڈ ہیز ٹو اڈاپٹ دی کوآپریشن پالیسی. کنفرنٹریشن میں ہمارا سولوشن نہیں ہے. تو میرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح سے پوری جنریشن لانگ ایک ایفرٹ کر کے ہم علماء کو انیبل کریں بجائے اس کے کہ ہم ان کو ڈسکارڈ کریں. تو یہ ہمارا جو ہے ایک ڈفرینس ہے. دوسرا ہمارا ایک ڈفرینس اس کے علاوہ کہ آئی رسپیکٹ ساحل ادیم الاٹ، کہ وہ جو ایک سپیریئر سائیکالوجی کی کا ایک سوچ ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہیں کسی سے دب کے نہیں رہنا چاہیے. تعلیم کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، علم کے ذریعے تمہیں دنیا میں واپس اوپر آنا ہے. تو وہ اس ایک تھیوریٹیکل فریم ورک جو بنا رہے ہیں، جو اسلام پہ بیسڈ ہے، اسلامی نظریے پہ بیسڈ ہے، وہ بڑا زبردست ہے. وہ ان کو جاری رکھنا چاہیے. ویرز ہمارا یعنی کہ ریوائولسٹ کا ہمارا کام جو ہے وہ تھوڑا تحریکی نوعیت کا بھی ہے، ایکٹیویزم بھی اس میں بہت ہے. مثال کے طور پہ ہم لیٹیگیشن کرتے ہیں، ڈراموں کو بیان کرتے ہیں. 1-2 ہم نے کرائے ہیں الحمدللہ. ایسے یہ لازوال عشق وغیرہ جو چل رہا ہے، اس میں ہم نے ایکٹرز کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی کہ نہ صرف یہ کہ جو پروجیکٹ ہے وہ بند ہو، جو کہ انشاءاللہ ہو جائے گا، پر ایٹ دا سیم ٹائم جو ایکٹرز ہیں ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے کہ فیوچر میں اگر کوئی ایسی حرام کاری کے لیے پاکستانی ایکٹرز کو یوز کیا جائے تو پاکستانی ایکٹرز خود ہی نہ کر دے کہ کل ہم نے اس کے لیے پھر ہمارے خلاف قانونی کارروائی جو ہوگی، تو یعنی کہ ہم وہ دروازہ بند کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. ایسا ہی ٹرانسجینڈرز ایکٹ والا معاملہ جس میں
سینیٹر مشتاق صاحب ہو گئے، یوتھ کلب ہو گیا، اور بہت سے ہمارے بھائی اکراس دا بورڈ جن کے ساتھ مل کے ہم نے، بہن بھائی سسٹر ماریا بھی اس میں شامل ہے، بہت لوگ ہیں. ریوائولسٹ کا بھی اس میں کنٹریبیوشن کیا الحمدللہ. فیڈرل شریعہ کورٹ میں ہم نے کیس جیتا، اب سپریم کورٹ میں ہم ویٹ کریں دوبارہ سے وہ کب کھلے. تو سو اگین دس واز سم تھنگ وچ از ناٹ جسٹ سائیکالوجی اور تھنگ آف دیٹ سورٹ، بٹ دیر از سم تھنگ وچ از پریکٹیکل جو ہم کر رہے ہیں. یا آج کل بلاسفمی کے حوالے سے جو چل رہے ہیں، آم آن دا فور فرنٹ. پاکستان میں اس وقت جتنا بھی اینٹی اسلامک طبقہ ہے، وہ قادیانیوں کا ہو یا وہ کسی بھی طرح کے اسلامو فوبس ہوں، وہ سیکولرز ہوں، میں ان کے نشانے پہ ہوں. میرے خلاف آپ دیکھیے گا کہ نئی نئی کانسپریسی تھیوریز بھی آئیں گی. میرے کیا کیا چیزیں بھی مجھ پہ الزام لگ رہے ہیں. دنیا میں کچھ ملکوں میں کیس بھی کر چکے ہیں، تھریٹس بھی آ رہی ہیں، دھمکیاں بھی موصول ہوتی ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے. بٹ چونکہ ہماری ریوائولسٹ کی جو نیچر ہے وہ تحریکی ہے، تو وی آر اگین ایٹ دا فور فرنٹ کہ بھائی ہم جس ملک میں شریعت لے کے آ رہے ہیں اس میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یعنی ہماری جو امہات المومنین ہیں، ان کے نبی علیہ السلام کی بیگمات، نبی علیہ السلام کے گھر کی خواتین، جناب حسنین کی والدہ، میں احترام النام، میں اس ٹاپک میں اس موضوع پہ ایک ساتھ ان کا لینا مجھے بڑا برا لگتا ہے کہ ہم بلاسفمی کا ذکر کر رہے ہیں. تو یہ سارے اگر ہم ان کی عزتوں کا، صحابہ کی عزتوں کا دفاع نہ کر سکے تو شریعت تو پھر بیسکلی آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کوئی اس میں کوئی سنجیدگی ہے. تو یعنی اس ایفرٹ میں تو ہمارے کام کی نیچر یہ ہے کہ وی آر ڈوئنگ اٹ ایٹ دا فور فرنٹ. تو یہ کچھ ڈفرینسز ہیں. اب اس میں ساحل بھائی غلط نہیں ہے، اس میں کیسر احمد راجہ غلط نہیں ہے. اب وہ جتنے جو میسیجز آئے ہیں، وہ جتنی چیزیں ہیں، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہماری اپروچ کا ڈفرنٹ. وی بوتھ وانٹ دا سیم تھنگ. ہمارا ایک ہی طریقہ کار ہے. معافی چاہتا ہوں، ایک ہی منزل ہے کہ اس ملک کے اندر اسلام ایک پیراڈائم کے طور پہ، ایک سسٹم کے طور پہ ایگزسٹ کرے. طریقہ کار کا جو ڈفرینس ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کی دوبارہ میں سمری میں جانے کی ضرورت نہیں کہ ہم زیادہ تحریکی اور زیادہ ان ٹرمز آف کہ جو فرنٹ سے جا کے جہاں پہ گالیاں ملتی ہیں انٹلیکچوئل لڑائی ہے، اور یہ کہ مدارس میں جا کے ان کو سرو کر کے ان کو اوپر لے کے آنا بجائے اس کے کہ ان کو ڈومین کرنا. بٹ آئی ڈونٹ بلیم ساحل الدین صاحب. یہ غصہ کوئی بھی آدمی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ہمیں ہونا کہاں پہ چاہیے، پھر وہ دیکھتا ہے کہ ہم ہیں کہاں پہ، تو ان دو پوائنٹس کے درمیان کا جو اسپیس ہے وہ فرسٹریشن سے بھر جاتی ہے. اینڈ آئی فلی انڈرسٹینڈ دیٹ. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے ان کی نیک نیتی کا. پر آئی ایم کنونسڈ کہ وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں. ایونچولی ہی ول ہیو ٹو ڈراپ دا کنفرنٹیشن اینڈ کم ٹو دی کوپریشن. یہی ہمارا سولوشن ہے. دوسرا حصہ ہماری پوڈ کاسٹ کا جو شاید اس سے بھی زیادہ کنٹروورشل ہو گیا، انجینئر صاحب والا. جسٹ ڈاؤن میں نے نیچے کچھ کامنٹس پڑھے ہیں اور مجھے تھوڑا افسوس بھی ہوا کہ کچھ لوگ کیسر کو چیمپئن قرار دے دیا، کچھ لوگوں نے ساحل کو چیمپئن قرار دے دیا. وہ بھائی صحابہ کے آپس میں کئی چیزوں میں اختلاف ہوا کرتے تھے. اٹس ناٹ کہ کیسر نے ناک آؤٹ پنچ مار دیا. کچھ لوگ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلی پوڈ کاسٹ میں ساحل جیت گیا، دوسری میں کیسر جیت گیا. ہم ہارنے جیتنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ڈفرینٹ ویوز ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ پبلک میں ایک ڈبیٹ ابھرے اور لوگ کامنٹس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. بھائی میں اور ساحل بھائی آپس میں لڑے، آپس میں کیسر احمد راجہ اور ساحل الدین تو بعد میں پھر بھی ہنستے ہنستے بعد میں بیٹھے پوڈ کاسٹ بھی اچھے نوٹ پہ ختم کی. یہ طریقہ کار ہے کہ آپ ایک دوسرے سے الجھیں، اختلاف کریں، بٹ دیر از آلویز ٹو اچیو سم تھنگ بگر. آپ کامنٹس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. کوئی کیسرین کیمپ نہیں ہے، کوئی ساحلین کیمپ نہیں ہے. یہ سب ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. وی ہیو ڈفرنٹ اپروچز اینڈ لیٹس لیو اٹ دیئر. ہاں، اس میں نے کچھ ڈیٹا انالیسز کرایا ہے، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بیچ میں کچھ ایسے اسلاموفوبس ہم نے دیکھے ہیں جو کچھ ہیں جو کیسر کی سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ ہیں ساحل کی کر رہے ہیں، کہ جیسے مسلمانوں کو اندر سے توڑنے والی بات ہے. وہ انجینئر والا معاملہ بڑا سمپل ہے، اس میں اندر سے ٹوٹنے والی کوئی بات نہیں ہے. یہ انجینئر کا میرا کلیئر کیس ہے. ساحل بھائی کو بھی بات سمجھ آ گیا کہ انہوں نے جتنی دفاع کیا کہ تم نے جو کیا ہے وہ یہ ہے وہ ہے، ساری باتیں میں نے ان کو ایکسپلین کیا. جب ہی آلسو انڈرسٹوڈ اپنے اسٹائل میں کچھ ایسی باتیں بھی کہہ کہ جو ہم نے بھی نہیں کبھی کہیں. ایک بات آج کل تھوڑی زیادہ کنٹروورشل ہوئی ہے، وہ ان کی انجینئر صاحب کی وائف کے حوالے سے کہ اگر وہ انجینئر صاحب کی گستاخی کرے تو وہ تو ان کو بھی طلاق دے گا، تو پھر نبی کی گستاخی کرنے والی عورت سے شادی کیسے ہو سکتی ہے. سو ساحل الدین انڈرسٹوڈ کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اسلام کے اندر ایک نئی بدعت ڈالنے والا ہے. اینڈ دیٹس وائی ہی ڈڈنٹ انسسٹ آن دس. لیکن ایسی گستاخ عورت سے شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ سر بات میں ڈس ایگریمنٹ. ناؤ کنکلوژن کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ بولتی ہے اور سمجھتی ہے
اس سے نکاح ہو سکتا ہے نہیں. I'm interested in that part. You want me to say those things which Camera- I'm not gonna say because I know the sensitivity of my own faith has lines on which the faith is constituted. ٹھیک ہے کہ گستاخ جو ہے اس سے شادی کی جا سکتی ہے. That is all what I'm trying to understand. If that is your view, convince me on that. That'd be fine. I tried to 3-4 times. I'm not convincing کہ گستاخ کے ساتھ شادی کریں جا. ذاکر نائک نے یہ والا فتویٰ دے دیا تھا کہ وہ آج کل کی کرسچنز نہیں ہیں. خیر اگر آج گستاخ ہے تو نہیں. گستاخ کا لفظ میں نے تو لیا ہی نہیں سر. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں. ٹاپک کیا ہے ہمارا, کس چیز پہ ہم بات کر رہے ہیں؟ بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری نبی کی گستاخ عورت سے شادی ہو سکتی ہے, تو میرا ایمان ہے اگر میں اس کو کہوں کہ آگے سے تم غلط کہہ رہے ہو, that is for me to see that. ہاں آپ اپنے ایمانی طور کے اوپر یہ مانے ضرور. ان کی بھی اگر بیوی ان کی گستاخ بھی ہوگی تو ان کو بھی طلاق دینی پڑے گی نا. گستاخ تو کسی بھی لیول کے اوپر شادی نہیں مینٹین رکھ سکتی. That's my disagreement. بات کرنی سی بات ہے. ہاں یہ ان کے ذہن میں کسی نے غلط فہمی ڈالی ہوئی تھی کہ شاید میں نے کوئی 295C کا کیس کیا ہوا یا کوئی ایسی بات ہے. ہم نور ڈالی شور کنورسیشن آگے پیچھے بیچ میں ہو جاتی ہے کہ کسی نے غلط ڈالی یا ان کو خود ہوئی یا نہیں ہوئی. بہرحال کنورسیشن میں کئی طرح کے لیئر اس میں ہمارے آتے رہے. جہاں تک میرا تعلق ہے, آپ ضرور انجینئر صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 1% بھی خیر ہے تو میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ 100% ہو جائے. میں نے جو دیکھا ہے وہ بڑا ڈینجرس ہے, جو میں نے پڑھا ہے وہ بڑا ڈینجرس ہے. ساری چیزیں جو میں کیمرے پہ کہتا ہوں وہ وہی نہیں ہوتی جتنی میں سمجھتا ہوں. جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ مچ ڈیپر ہوتی ہے, پر جو سرفیس پہ آتا ہے اوبیسلی میں کچھ چیزیں دیکھ کے میں کچھ کہہ رہا ہوتا ہوں. تو میری دعا تو یہی ہے کہ اللہ عز و جل جو حق خیر کا معاملہ کریں. انجینئر صاحب بھی اگر کسی غلط فہمی کی وجہ سے اس سیکولر طبقے کے ہاتھوں غوا ہو چکے ہیں تو وہ واپس آئیں. وہ اپنا جو پہلے کام کر رہے تھے کہ بابے نے یہ غلط کیا, بابے نے وہ غلط کیا, وہ ایک پہلی بحثیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہیلتھی کنورسیشن ہے, بڑی اچھی بات ہے. لوگ کبھی آگے کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کی وجہ سے میں نے نماز شروع کی, تو میں کہتا ہوں ان کے لیے ضرور دعا کریں, اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے لیے زیادہ کام آئے گی. کچھ لوگ آگے کہتے ہیں کہ کچھ 1-2 ایتھیسٹ ایسے ہمارے سامنے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم فلاں چیز کر کے اس میں بھی جن لوگوں کا نام لیتے ہیں اس میں انجینئر کرا رہے تھے, جو میں کنفرم نہیں کر سکتا سچ ہے جھوٹ ہے. دا پوائنٹ آئی میکنگ از کہ ہمیں اس طرح کے لوگ ملتے ہیں. اب ہمارا جو کام ہے وہ بڑا سمپل ہے کہ ہم صرف انجینئر صاحب سے 2-3 چیزوں کی جو ڈس ایگریمنٹ ہے. ایک تو اپنی زبان تھوڑی سی ٹون ڈاؤن کریں. صحابہ کے بارے میں جو الفاظ کہہ دینے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ علیہ السلام کے بارے میں جو الفاظ کہہ دینے, بھلے کسی کے حوالے سے کہہ دینے یا خود اپنی طرف سے کہہ دینے اور کہہ دینا کہ اتنی بری بات نہیں ہے. اب وہ لفظ میں نہیں کہنا چاہتا, آپ اشارتاً سمجھ گئے ہوں گے. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. آؤٹ آف وے جا کے قادیانیوں کو اتنا زیادہ دینا, یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. سیکولرز اپنی پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوں کہ آپ آپ بحثت مسلمان کسی عورت کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے, اور عظمیٰ رومی جو کہ ہماری بڑی قابل احترام بہن ہے, لیکن انجینئر صاحب اپنی بات کے خلاف جا کے ان کا ویڈیو شیئر کر دیتے ہیں کہ ان کا چہرہ سارے دیکھ لیں. اب دس از سم تھنگ دیٹ, اور وہ صرف انہی کا جو سیکولر کانٹینٹ پروڈیوس کیا جا رہا ہے, کسی مسلم خاتون کا نہیں کرتے. بندہ کہے نا کہ غلط ہوا ہے تو چلے ٹھیک ہے, اکراس دا بورڈ ہی غلط ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. اسپیسیفکلی جتنا بھی پرو سیکولر کانٹینٹ ہے اس کو پروموٹ کرنا. میرا ان چیزوں پہ اختلاف ہے, بات میں نے بڑی دفعہ کہی ہے. یہ وہ ختم کر دے, میرا ان سے کیا ہے اس کے علاوہ. لیکن میں آپ مجھ سے نا یہ منافقت کی توقع نہیں کر سکتے کہ اگر میں سید مزمل کو کال آؤٹ کروں, فیصل وڑائچ کو کال آؤٹ کروں, پرویز ہود بھائی کو کروں ان کے پرو سیکولر نظریات کی وجہ سے, تو جو آدمی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں جو ہم نہیں کر سکے وہ انجینئر نے کر دیا ہے, تو پھر میں صرف داڑھی پگڑی دیکھ کے خاموش ہو جاؤں, یہ تو نہیں ہو سکتا. باقی اس کے علاوہ جو دین کا کام کرتے ہیں, لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے, بڑا انہوں نے لوگوں کے لیے سرو کیا, سارا کیا. بٹ دیٹ از دی انجینئر جو ایک ایسا انجینئر ہے کہ جو سوچوں میں وسعت پیدا کر سکتا ہے کہ آپ اسے اختلاف کریں یا اتفاق کریں. لیکن یہ جو انجینئر ہم نے دیکھا ہے RCM رینڈ کارپوریشن والا, دیٹ از ناٹ سم تھنگ جو ہمیں چاہیے. اور سائر الدین کو بھی یہ بات سمجھ آ چکی ہے. دیٹ از وائی انہوں نے کسی سٹیج پہ بھی پوڈ کاسٹ میں یہ نہیں کہا کہ جو گستاخ عورت ہے اس سے شادی ہو سکتی ہے. آخری بات پھر میں بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ یہ جو مجھ سے اختلاف ہے وہ گالیاں ہیں, بدتمیزی ہے. چلے ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق اختلاف کرتا ہے, اتفاق کرتا ہے. لیکن اس معاملے میں اگر آپ نے مجھ سے اختلاف کرنا ہے تو جب مجھ سے رابطہ کریں تو مجھے اپنا عقیدہ ضرور بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں گستاخ عورت سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا
کہ میرا اور عقیدہ ایک ہی ہو اور میں غلط ہوں اور آپ ٹھیک ہوں، یا تو آپ ڈکلیئر کر دیں گستاخ عورت سے اسلام میں شادی جائز ہے، یا آپ یہ کہہ دیں کہ اس معاملے میں انجینئر صاحب نے غلط کہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی کہ آپ یہ کہیں کہ گستاخ عورت سے شادی نہیں ہو سکتی لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں نے کیسر کو گالی دینی ہے اس لیے کہ اس نے کہا ہے کہ گستاخ عورت سے شادی نہیں ہو سکتی۔ یو کانٹ ہیو اٹ بوتھ ویز۔ تو آئدر کنفرم کریں، ڈکلیئر کریں جی میں کہتا ہوں جی کہ اسلام اجازت دیتا ہے گستاخ عورت سے شادی کرنے کی، پھر مجھ سے اختلاف کریں تو بالکل صحیح ہے، لیکن اگر ہم ایک ہی پیج پہ ہیں دین یو ہیو نتھنگ ٹو ڈس ایگری وتھ۔